औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जिस्मान व्लॉग और मैं हूँ इदरीस रहमान। आज 26 अक्टूबर 2023 है और दिन जुमेरात का है। अब जबकि मैं ये व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो अभी मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुए और वहाँ उनकी अल अज़ीज़िया रेफरेंस के हवाले से जो उन्होंने उस पर अपनी अपील के हवाले से तो उसको दरख्वास्त की थी, तो उसके हवाले से प्रोसीडिंग जारी है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उन्हें 2 दिन की बेल दी थी। आज 26 में वो पेश हुए। तो जबकि मैं जब ये व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो अभी उनकी वो समाअत जारी है, तो इसके हवाले से जो होगी सूरत हाल वो बाद में आएगी। इस वक्त मेरा आज का व्लॉग का बुनियादी तौर पे मौजू ये है, वो एक कलबलाता सवाल है जो मेरे ज़हन में भी है और पाकिस्तान के करोड़ों लोगों के ज़हनों में कलबला रहा है, और वो एग्जैक्टली $1 मिलियन क्वेश्चन है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पाकिस्तान क्यों आए। बल्कि यूं कहना ज़्यादा मुनासिब होगा, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को पाकिस्तान क्यों लाए गए। अगर आने की बात करें तो उनका भाई गुज़श्ता 1.5 साल में पाकिस्तान का वज़ीर आज़म था और ही वाज हैज़ एम्पल अपॉर्चुनिटी टू कम बैक बाय दैट टाइम, लेकिन उन्होंने उस दौरानिए में पाकिस्तान आना गवारा ना किया और ना ही बल्कि यहाँ से हमारे वज़ीर आला वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ उनकी खिदमत में हाजिर हुआ करते थे और उनसे बिल मुशाफा जो है हकूमती अमूर के हवाले से वो मतलब मशवरा करते थे। अब मियाँ साहब आ गए। मियाँ साहब को इससे पेशतर 3-4 दिन की राहदारी ज़मानत मिल गई। मियाँ साहब ने जो है वो एक लाहौर में जलसा किया। फिर उसके बाद मियाँ साहब मंगल के दिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुए। फिर उनको उसके साथ साथ वो नैब कोर्ट में पेश हुए। वहाँ उनके ख़िलाफ़ तोशा खाना के हवाले से गाड़ी लेने का एक केस था और उसमें उनके दायमी वारंट जारी हुए थे, वो इश्तिहारी थे, तो वो उनके दायमी वारंट भी ख़त्म हो गए। इससे पेशतर एक बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई थी यस मंगल के दिन, जब पंजाब हुकूमत ने केयर टेकर कैबिनेट ने यूनानिमसली मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की जो इम्प्रिजमेंट थी, यानी जो उनकी कैद थी, उसको मुअत्तल कर दिया। तो पंजाब हुकूमत ने उनको ज़ाब्ता फ़ौजदारी के सेक्शन 401 के तहत उनकी सज़ा को मुअत्तल कर दिया। अब मज़ेदारी की बात यह है कि मैं आपके सामने सेक्शन 401 को पढ़ूंगा। सेक्शन 401 कहता है कि पनिशमेंट फॉर बिलोंगिंग टू गैंग ऑफ थीव्स, कहता है कि मतलब अ, चोरों के ग्रोह से मुंसलिक लोगों के लिए सज़ा। वो ये कहता है कि जो आदि मुजरिम हों, कौन सी किस नौयत के हों, डकैती और रॉबरी करने वाले, यानी पंजाब हुकूमत ने मियाँ साहब की सज़ा मुअत्तल करते हुए मियाँ साहब को ठग और चोर भी बना दिया। चले खैर, ये उनका मामला था। तो मियाँ साहब के लिए मतलब रास्ते की जो रुकावटें हैं वो मतलब बड़ी तेज़ी से दूर हो रही हैं। अब आखिरी जो उनकी रुकावट है वो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हो रहे हैं और मेरा बड़ा गुमान ये है कि वो भी इससे निकल जाएंगे। तो आखिर क्या वजूहात हैं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के लिए ये इस कदर मतलब कहें कि जो नवाज़शात की बारिशें हैं ये क्यों हो रही हैं। तो पिछले 4 साल में तो इस मुल्क में वो आए नहीं, इन्होंने पाकिस्तानी ला का तो सामना नहीं किया, वो इस मुल्क के कानून को मतलूब थे। तो उस मतलूब होने के बावजूद उस मतलूब को इस मुल्क में लाया गया और उनके लिए जो है वो सारी रुकावटें भी दूर की जा रही हैं। और अब बल्कि ये कहते हैं कि एक अंधे को भी दिखाई दे रहा है कि उनको आने वाले ज़माने में उनको मतलब बड़ी अहम चीज़ें ज़िम्मेदारियाँ मिलने का इम्कान है। अगरचे अभी तक इलेक्शन का सीन दूर दूर तक नहीं है, तो वो बुनियादी तौर पे वो क्या वजूहात हैं। अब मियाँ साहब से जो वाबस्ता जो यूट्यूबर्स हैं या सहाफ़ी हैं, जो तजियाकार हैं, वो कहते हैं कि जी देखें मियाँ साहब का जादू चल गया, मियाँ साहब एक नागुज़ीर थी इस मुल्क के लिए, अब मियाँ साहब के बगैर ये मुल्क नहीं चल सकता था, इसलिए आखिरकार वो इस मुल्क के वो जो कहीं अरबाब इख्तियार हैं, जो इस मुल्क के निज़ाम को चलाने वाले हैं, जो इस मुल्क की ए टीम है, वो बिलाखिर मजबूर हो गए हैं कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ
کہ منتیں ترلے کر کے وہ ان کو اس ملک میں لا رہے ہیں، اور میاں صاحب اب آ گئے ہیں اور آ گئے ہیں آ گئے ہیں، اور میاں صاحب اب کسی کو نہیں چھوڑیں گے، ایسی کسی بات کوئی اس طرح کا نہیں دیا میاں صاحب نے۔ وہ لندن میں ایک پرچی نکال کے پڑھ بھی دیا تھا کہ میں جی یہ ان کو نہیں چھوڑوں گا، یہ انہوں نے یہ میری 2017 میں پاکستان کی ترقی کے یہ دشمن ہے، اور میں ان کے خلاف کارروائی کروں گا۔ اور یہ اور بات ہے کہ پھر میاں صاحب نے 2-3 دن بعد ان میں 2 افراد کا معاملہ تو اللہ کے سپرد کر دیا، 4 افراد کے بارے میں بہرحال ان کی رائے ابھی شاید ہے۔ پھر سپیچ میں بھی کہیں انہوں نے دبے لفظوں میں یا شارٹس میں کہا کہ جی میں جو ہے یہ معاملات یہ کیوں ہو جاتے ہیں، وہ کون لوگ ہیں جو مجھے یہاں سے دور کر دیتے ہیں، اور وہ کون لوگ ہیں جو دھرنے کراتے ہیں۔ تو اس طرح کی انہوں نے باتیں کی۔ اب بات یہ ہے کہ کیا ایسا ایلیمنٹ ہے کہ اس ساری چیزوں کے باوجود میاں محمد نواز شریف پاکستان آ گئے، اور وہ کہتا ہے آ گئے اور چھا گئے، اور ان کے لیے ساری جو ہے نا وہ چیزیں ٹھیک کی جا رہی ہیں۔ اب پیپلز پارٹی کا دور دور تک سین نہیں ہے۔ اور سہیل وڑیچ جو کہ پاکستانی مطلب سیاست پہ ایک بہت اچھی بہت بڑی گہری نگاہ رکھنے والے ہیں، اور اینالسٹ ہیں، صحافی ہیں، باخبر ہیں، اور باخبر حلقوں تک رسائی رکھتے ہیں، اور جو پاکستان کے جو ڈیسیژن میکنگ میں جن لوگوں کا اہم دخل ہے ان تک ان کا رسائی ہے، تو انہوں نے کہیں دعویٰ کیا ہے کہ پیپلز پارٹی کے لیے تو اب تو سندھ بھی ملنا مشکل ہے، اور وہاں ان کے خلاف جو الائنس بن رہا ہے جس میں جو لیاقت جتوئی ہیں وہ بھی پی ایم ایل میں شامل ہونے جا رہے ہیں، اس طرح جی ڈی اے کی لائلٹی جو ہے وہ جو مسلم لیگ نواز کی طرف جا رہی ہے، تو ایم کیو ایم اور اس طرح کے دھڑوں کے ساتھ ہو سکتا ہے اگلے آنے والے زمانے میں وہ سندھ میں حکومت بنانے میں بھی کامیاب ہو جائیں۔ تو اب ایسے یہ کیا مطلب ہے کہ یہ سارا اہتمام کیا جا رہا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کے جو معاشی حالات ہیں وہ کہ انتہائی دگردوں حالات میں ہیں۔ بیسیکلی یہ ساری ارینجمنٹ اس وجہ سے کی جا رہی ہے کہ پچھلے سیٹ اپ میں بلکہ ہم یہ دیکھیں کہ 1.5 سال سے ہمارے معاملات تو سویلین حکومت سے عملاً نکل چکے تھے، اور یہ معاملات جو ہیں پاکستان کے معاملات پہ گہری نگاہ رکھنے والے اور پاکستان کے خلاف جو میلی آنکھ ہے اس کو وہ دھونے کی جو اختیار رکھتے ہیں اور وہ دھو بھی دیتے ہیں، انہوں نے اس پہ کافی حد تک کنٹرول رکھا ہے۔ اور آئی ایم ایف کے ساتھ جو معاملات تھے، اور وہ اس کو بلکہ مئی ہم 2022 سے دیکھیں تو تب سے لے کے اب تک، اور اس کے بعد پھر آج سے 3-4 مہینے پیشتر اکنامک فیسیلیٹیشن کونسل کا جو قیام آیا، اور اس میں پرائم منسٹر کے ساتھ آرمی چیف کی انوالومنٹ، اور صرف یہی نہیں بلکہ ڈاؤن دا لائن جو بھی فیسیلیٹیشن کونسل کے انڈر جو بھی انسٹرومنٹ ہوں گے ان تمام میں آرمی سے وابستہ لوگوں کی انوالومنٹ، اور پھر اس کے بعد ایک معاشی پلان کا اعلان، اور اس کے حوالے سے پھر کچھ کانفرنسز جس میں خاص طور پہ بیرون ممالک سے انویسٹمنٹ لانا، اور منرلز اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی جو انویسٹمنٹ اور ایگریکلچر کے حوالے سے جو خاص طور پہ پروگرام آئے، اس میں ایک لینڈ مینجمنٹ سسٹم آیا۔ اس کے تحت کہتے ہیں کہ اس سال کی جو کپاس کی فصل ہے اس میں کچھ کافی حد تک کنٹریبیوشن اس نظام کا ہے، اور یہ لمس کا نظام بھی کوئی ایسا جس طرح کرونا کے زمانے میں این سی سی ایس کے لمس جو ہے لینڈ مینجمنٹ سسٹم ہے اسی طرح کا کام کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ کارپوریٹ فارمنگ کے حوالے سے بات چیت ہوئی، تو یہ سارے پروگرام کا جو ہے یہ مطلب ایک لے آؤٹ بنا ہوا ہے، اور اس کے اوپر اب کام کرنے کے لیے ظاہر ہے یہ کام جو ہے یہ اس کے لیے ایک ظاہر ایک سویلین نظام کی ضرورت ہے، اور اس سویلین نظام کے لیے اب کیونکہ جو خان صاحب کا جانا ہوا، اور اس کے بعد انہوں نے پچھلے 1.5 سال میں وہ جو انہوں نے للکارا اعلان اور نام لے کے، اس کے بعد تو وہاں معاملات جو ہے وہ فی الحال تو پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ جا چکے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر جو 9 مئی ہوا، 9 مئی کے بعد کے جو حالات و واقعات ہوئے، تو اس کی وجہ سے اب وہ پارٹی تو اب سوچ نہیں سکتی کہ وہ اس وقت فرنٹ پہ آئے، اگرچہ ہو سکتا ہے کوئی بڑی بات نہیں ہے، کیونکہ
جب میاں صاحب ساری چیزیں ہونے کے بعد بھی پھر آج چوائس ہیں، تو کل کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ کل خان صاحب بھی پھر ایک چوائس کے طور پہ آ جائیں۔ تو اب سوال پھر وہی آ جاتا ہے، وہ کوئی کون سے فیکٹر تھے کہ جو میاں صاحب کے سارے گناہ معاف ہو گئے، اور اب بلکہ ایک لحاظ سے اب انہوں نے اپنے جو ہے نا غلطیاں مان لیں، انہوں نے غلطیوں کی تلافی کا حل بھی ڈھونڈ لیا کہ میاں صاحب کو دوبارہ لے آتے ہیں۔ تو میاں صاحب کے پاس ایسی کون سی گدڑ سنگی ہے کہ میاں صاحب جو ہے جب 2017 میں گئے، اس کے بعد ایک سال کا ان کی پارٹی کے شاید خاقان عباسی وزیر اعظم رہے، اور پچھلے 16 مہینے میں ان کے بھائی، چھوٹے بھائی میاں محمد شہباز شریف حکمران رہے، تب تو معاملات کچھ نہیں سنبھلے، اور اب میاں صاحب کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جی میں ترقی کی دھارے کو واپس لاؤں گا؟ تو بنیادی طور پہ میاں صاحب کے پاس کوئی گدڑ سنگی نہیں ہے۔ اگر گدڑ سنگی ہوتی تو میاں صاحب شاید خاقان عباس کی کان میں کہہ رہے ہو تو اس طرح کر، اور میاں صاحب جب اپنا بھائی ان کے پاس لندن میں 16 مہینے میں 16 دفعہ لندن ان کے ہو آیا تھا، تو اس کو بھی وہ بتا رہے تھے، اور اوپنلی نہ بتاتے، اس کے کان میں بتا رہے تھے، نہیں تو ایک پرچی پہ لکھ کے دے دیتے کہ اے عمل کر، ایسے اس طرح پاکستان ترقی کرے گا۔ تو وہ نہیں ہوا۔ تو میاں صاحب کے پاس صرف باتیں ہیں۔ اصل میں بات یہ ہے کہ کچھ انٹرنیشنل لیول پر کچھ ہمارے دوست ہیں جو سمجھتے ہیں کہ جی چلیں ہم آپ کی مدد اس طرح کریں گے کہ ہم آپ کے ملک میں انویسٹ کر دیں گے۔ اب یہ اگلی بات یہ ہے کہ وہ انویسٹمنٹ کس شرائط پہ کریں گے، میں اس وقت اس ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، تو کیونکہ پہلے والی جو انویسٹمنٹ ہے وہی پڑی ہیں، ان کی شرائط بھی بڑی کڑی ہیں، اور اس پہ کوئی بات نہیں کرتا، میں بھی بات نہیں کرنا چاہتا، جب بات ہی نہیں کرتے پھر میں کیوں کروں؟ تو اب وہ کہتے ہیں چلے ہم آپ کی امداد تو نہیں کرتے، ہم اس طرح کر دیں گے، لیکن چلے جی یار آپ اپنے ملک میں کچھ تبدیلیاں لے آئیں، کچھ یوں 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 کر دیں، تو وہ یوں 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 میں میاں صاحب فٹ ہو گئے۔ پھر جب سرویز آئے تو پولیٹیکلی بیس پہ بھی کس کی پذیرائی ہے، وہ قاسم کے ابا کے بعد پھر پذیرائی ان کی تھی۔ آج بھی اس میں دیکھیں کوئی شک نہیں ہے، میاں صاحب کا آج بھی چہرہ بکتا ہے، میاں صاحب کی پارٹی آج بھی میاں صاحب کی وجہ سے بکتی ہے، آج بھی لوگ اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ میاں دے نعرے بجن گے۔ یہ اور بات ہے جب بجن گے تو پھر بجن گے، پھر کس کس کے بجن گے یہ ان کو پتہ ہے، یہ کس کس کے بج گئے ہیں۔ تو یہ ابھی اس بنیاد پہ یہ ہے بنیاد۔ اب میاں صاحب نکال لیتے ہیں پرچی، تو اب میاں صاحب کے پاس ٹائم نہیں ہے، میاں صاحب کے پاس سپیس نہیں ہے، میاں صاحب ایک نیرو اسپیکٹرم میں کام کریں گے، اور میاں صاحب نے جب اس اسپیکٹرم سے باہر نکلنے کی کوشش کی تو میاں صاحب آؤٹ بھی ہو جائیں گے۔ یہ میاں صاحب کوئی انقلابی ایجنڈے پہ نہیں آ رہے، میاں صاحب کو اس ملک کے معاشی حالات کو ٹھیک کرنے کے لیے، کیونکہ پچھلے 5-6 مہینوں میں کچھ ہمارے کاروباری لوگوں نے جا کے ملاقاتیں ہوئیں، اور وہاں جا کے گلے شکوے ہوئے، لوگوں نے رونے روئے، اور جو کہ بالکل صحیح ہے کیونکہ پاکستان میں ورچولی بزنس ٹھپ ہو چکا ہے۔ اب میں مجھے ایک بات بتائیں، اس وقت پاور سٹرکچر یعنی جو بجلی کا ٹیرف ہے، جو انڈسٹریل ہو یا مطلب کمرشل ہو یا ایون گھروں پہ بھی ہو، وہ جو آئی ایم ایف کے ساتھ آپ نے ایگریمنٹ کر دیے ہیں، اس کو جا کے اس کمرشل ٹیرف پہ اس کون انڈسٹریل جو صنعت کار ہے جو اپنی پروڈکٹ بنائے گا اور بعد کی مارکیٹ سے کمپیٹ کرے گا؟ ابھی کاٹن آ گئی، بہت اچھی ییلڈ آئی، پرائس بھی کاٹن کی اچھی مل رہنے کے امکان تھے، لیکن مارکیٹ میں سناٹا ہے اور خاموشی ہے، کیونکہ اپٹما پرچیز نہیں کری۔ اپٹما کیوں پرچیز نہیں کری؟ اپٹما انتظار کریے کہ کاٹن جو ہے وہ پھر سستی ہو جائے گی، رول جائے گی تو پھر لیں گے۔ تو ماں کہتی ہے کہ بھئی میں کاٹن لے کے کیا کروں، مجھے تو یہ بجلی وارے نہیں آتی، مجھے حکومت کو ریلیف دے۔ تو اب یہ کوئی ریلیف راتوں رات کہاں سے آئیں گے؟ ایک عام آدمی، میں بھی، آپ بھی توقع رکھتے ہیں کہ میاں صاحب بھی کہتے تھے جی میرے زمانے میں بجلی اتنی تھی، کہ میاں صاحب آپ بجلی رکھ کر کے دکھائیں نا اتنے کی۔ تو اب یہ ساری چیزیں ہیں، اس کے کرنے کے لیے پولیٹیکل سٹیبلٹی کا بندوبست یہ ہوا ہے کہ خان صاحب اب تو اندر ہیں، خان صاحب تقریر بھی نہیں کر سکتے، خان صاحب جلسہ بھی نہیں کریں گے، خان صاحب اب دھرنا بھی نہیں دیں گے، تو خان صاحب کا اندر رہنا مطلب اس وقت پلان کا حصہ ہے۔ خان صاحب نہیں رہتے یا کچھ ہوتا ہے پھر پلان بی بھی آ جائے گا، پھر پلان سی بھی آ جائے گا، کیونکہ بات یہ ہے کہ ہمارے جو اس ملک کی جو کہتے ہیں نا کہ جو کسٹوڈین ہیں، جو اس ملک کے خلاف کسی کو میلی آنکھ سے نہیں دیکھنے دیتے، وہ ان کے پاس سارے پلان ہوتے ہیں، ان کے کنٹینجنسی پلان ہوتے ہیں۔ جب وہ اب آپ کہیں جی 2018 میں وہ جو پلان لائے تھے وہ بھی لائے تھے، ٹھیک ہے وہ پلان نے ورک نہیں کیا،
تو یہ تھوڑی ہے کہ زندگی بھر اس پلان پہ رہیں گے، اس کے بعد پلان بی آ جائے گا، پلان بی آ گیا، اب یہ نہیں چلا، یہ نہیں چلا. تو میاں صاحب کے لیے یہ میں کہہ رہا ہوں، میاں صاحب آپ کوئی انقلابی ایجنڈا لے کے نہیں آ رہے، آپ کو یہاں کوئی اس لیے نہیں لایا جا رہا کہ جناب کل انہوں نے آپ نے پرچیاں نکالنی ہیں اور آپ نے کہنا ہے کہ این او وی کر دو، این او وی کر دو، این آپ کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. آپ کو ایک نیرو اسپیکٹرم میں، بلکہ آپ کو وہ جو آپ چھوڑ دیں عرفان صدیقی صاحب کو، پرویز رشید صاحب کو، اس طرح کے لوگوں کو، آپ کی گرد لوگ بھی بدلنے پڑیں گے اگر آپ کا نظام چلنا ہے. اگر نہیں تو آپ کو وہ ان پرچیوں پہ کام کرنا پڑے گا جو پرچیاں آپ کو، مطلب میں آپ کیا کہوں کہ جنہوں نے جو آپ کو لا رہے ہیں انہی کی پرچیوں پہ آپ کو چلنا پڑے گا. آپ کو اپنی کوئی پرچی نہیں نکالنی پڑے گی. جب آپ نے پرچی نکالی تو پھر آپ آؤٹ ہو جائیں گے. کریز سے باہر نکل کے آپ نے سٹروک کھیلنے لگا تو آپ سٹمپ ہو جائیں گے، یا آپ بال کی لینتھ میں نہیں آئے تو ایل بی ڈبلیو ہو جائیں گے. اور پھر بات یہ کہ صرف آپ ان کے پلان میں نہیں ہیں، پھر ان کے پلان سی بھی نکل آئے گا، پھر ڈی بھی نکل آئے گا، پھر جو اندر ہے وہ بھی شاید ہو سکتا ہے باہر آ جائے پھر، کیونکہ اب جو اندر والا ہے اس کو بھی بہت سارے سبق مل چکے ہیں. یہ تھا آج کا ویلاگ. السلام.